फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। फ़ा जो है वो हरूफ कमरी में से, वल फुरक़ान, फुरक़ान भी कुरान, कुरान भी कुरान, किताब भी कुरान, कुरान भी किताब भी हिदायत के लिए, हुदल लिल मुत्तक़ीन, कुरान भी हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए। यह कुरान पाक का असलूब है, तेरा नहीं मेरा नहीं, कुरान पाक का, उस आसमान वाले अल्लाह का जिसको तुमने आसमान पे बिठा दिया है, उस अर्श वाले अल्लाह का जिसको तुमने अर्श पर बैठा दिया है। हमारा अकीदा हमारे साथ है, अल्लाह का अर्श भी है, अल्लाह की अपना कुर्सी भी है, अल्लाह का अपना बाकी आसमान भी हैं, लौह भी है, कलम भी है। लेकिन जो मुस्तफ़ा का बन जाता है, अल्लामा इकबाल ने कहा कि लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। तू अगर सही चल जाए तो तू कलम भी है, तू लौह भी है, अल किताब भी तू है। जिस तरह तुम भी कहते हो कि ये किसी मशीन का जिक्र कर गया तो वो मशीन के अंदर जो पुर्जे वगैरह सारे वो भी एक किताब है, इंसान के अंदर भी एक किताब है, हम भी इस तरह मानती हैं। ये कुरान भी एक किताब है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, कुरान भी एक किताब है। उसके नाम मुख्तलिफ हैं और पहला नाम भी अल्लाह ने किताब ही रखा उसका, क्योंकि कुरान भी एक किताब है और लोगों को हिदायत देती है, हुदल लिल मुत्तक़ीन, कुरान भी हिदायत देती है, कुरान भी हिदायत वाली किताब है। जिस तरह अभी मैंने शाहरु रमज़ान लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासी, कुरान पाक में लोगों के लिए हिदायत है। व बय्यिनातिन मिनल हुदा, ज़हर बैर अल्लाह ने हिदायत बयान की, मिनल हुदा वल फुरक़ान, और हक बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ भी कुरान है, जिसको फुरक़ान कहा। व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान, हिदायत की बय्यिनात खुली दलाइल हिदायत के भी, और हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली किताब भी कुरान, फुरक़ान है, कुरान है। दोनों नाम इकट्ठे आ गए। जो तुम्हारा नज़रिया है वो किताब का नहीं, अहमद ईसा की किताब नहीं। चलो वो हम तो मानना नहीं उस किताब को, तो हम मानते फिरो, दलाइल देते फिरो, गलत दलाइल। और ये भी बड़ी बात है कि तुमने अहमद ईसा की जहालत मान ली है, वो तो मानते ही नहीं, लेकिन मानी आपने दबे लफ्ज़ों में कि अहमद ईसा वाले मेरे ख़िलाफ़ ही ना हो जाए। चलो ये हरूफ तर्जीह। इसी तरह हरूफ तर्जीह और भी बड़ा काम करते हैं, जो मैंने पहले थोड़ा सा उधर इशारा किया था पहली वीडियो में। ये तीसरी नंबर वीडियो शुरू हो गई है, ये तीसरा नंबर यानी वीडियो शुरू हो गया। ऐसे नहीं हरूफ तर्जीह समझ आते, वो मैंने रटे हुए सही, लेकिन रटे हुए ये नहीं होते। रटे हुए जो होते ना वो ऊपर से नहीं पढ़ने पड़ते, वो ज़बानी पढ़ जाती हैं। अब मैं ये शेर पढ़ूँ, मुझे ज़बानी तो थोड़ा बहुत आता भी है, लेकिन ज़्यादा मैं ऊपर से देख के पढ़ता हूँ। ये बा है, ये हरूफ जार भी है। जब बिस्मिल्लाह पे आई ना, मैंने थोड़ा सा बताया बिस्मिल्लाह, सात नाम अल्लाह के, तो बा ने क्या किया कि मीम के नीचे ज़ेर कर दी, लेकिन आपको तो इसकी हवा भी नहीं लगी, क्योंकि आप कुरान के उसलूब से वाकिफ़ ही नहीं, आप लड़ाई से वाकिफ़ हैं, कुरान के उसलूब से वाकिफ़ नहीं है। इसलिए आपको हरूफ तर्जीह जो है जहालत में बरी अहमद ईसा ने बयान किए, वो आपको याद है, जहालत बरे। और अल्लाह के इससे मजाना जो हरूफ तर्जीह हैं वो हिकमत बरे हैं, क्योंकि अल्लाह हकीम अजीज़ुल हकीम है, वो हिकमत बरे हैं और गलबे वाले हैं, उनको कोई मगलूब नहीं कर सकता। अहमद ईसा के हरूफ को जो उसने बयान किया, ये हरूफ उसको मगलूब कर सकते हैं, लेकिन इन हरूफ को कोई मगलूब नहीं कर सकता। ये 28 हरूफ जो कुरान के हरूफ हैं, और पूरी अरबी की इमारत इन हरूफ पर है, इनको कोई भी मगलूब नहीं कर सकता। ये बाओ ताओ काफो लामो, वाओ बाबी ताबी काहबी लाम भी, ये एक माना रखती हैं पूरा पूरा। बा का माना साथ,
تا کا معنی قسم ہے، کاف کا معنی مثال، قرآن پاک میں کئی مرتبہ آیا ہے، چھوٹا کاف دندے والا۔ لام کے لیے عام استعمال ہوتا ہے، لام زبر آ جائے اوپر، تاکید کے لیے لقد، لام ہے حرف ہے، حروف ترجمے سے اس کے معنی بدلتے ہیں، ترجمہ بدلتا ہے۔ جو زبر آ گئی تو تاکیدی معنی میں آ گیا، زیر آ گئی تو کے لیے ہو گیا، اور اسم پر آ گیا، فعل پر، اس میں امر پر آ گیا، پھر امر پر آ گیا تو خواہش بن گئی، چاہیے کہ وہ ایسا کام کرے، لیفعلا چاہیے کہ وہ کام کرے، لیطلبا چاہیے کہ وہ مانگے، لیقرأ چاہیے کہ وہ پڑھے، لیقرأ، لتقرأ چاہیے کہ تو پڑھ، لتقرأ چاہیے کہ تو پڑھ، لتقرئی چاہیے کہ وہ عورت پڑھے، تو ایک عورت پڑھے، تو ایک عورت پڑھے، لأقرأ میں پڑھوں، لنقرأ ہم پڑھیں۔ یہ اب ہر اسم اپنا فعل پر آیا تو ترجمہ بدل گیا، تمنا کے ساتھ آ گیا، تمنا کا اظہار ہے۔ یہ ہیں حروف اللہ کے قرآن کے حروف تہجی۔ اس طرح آگے واو ہے، اگر یہ اپنے اسم کو جر دے رہی ہے تو قسم کے معنی میں ہے، جس طرح واللہ قسم ہے اللہ کی۔ اگر اپنے اسم کو پیش کر رہی ہے تو اور کے معنی میں والقرآن، واللہ خبیر بما تعملون، واللہ بصیر بما، اور اللہ، یا حالانکہ اللہ بصیر دیکھنے والا ہے، خبیر خبر رکھنے والا ہے، واللہ حکیم علیم حکمت والا ہے، حکیم ہے، اور سب سے زیادہ علم والا اللہ ہے۔ اور جو اپنے آپ کو کرشنا کہلائے وہ سب سے بڑا جاہل ہو۔ یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اگر تو ہندوستان کا رہنے والا ہے تو کرشنا عالم ہوتا ہے، جو بھگوان ہے ہندو کے مطابق، وہ ہندوؤں کی ساری زبانیں جانتا ہے، ہندوؤں کے علوم جانتا ہے، وہ کرشنا، وہ ہندوؤں کے علوم جانتا ہے۔ اگر وہ مسلمانوں سے کرشنا پھٹا ہوا ہے، جس طرح احمدی شاہ مرتد ہوا ہے، تو وہ مسلمانوں کے علوم پر عبور رکھتا ہے، اگر نہیں رکھتا تو پھر جہل ہے، پھر نبی بھی نہیں۔ کرشنا تو بہت بڑی شان والا ہے، کیا ہم کرشنا کو سمجھتے نہیں؟ کسی ہندو پجاری سے پوچھ کے دیکھ کرشنا کی تعریف، کسی ہندو پجاری سے پوچھ کہ کرشنا کس کو کہتے ہیں، وہ کہے گا کہ کرشنا وہ ہے جو ہندوستان کے زبان میں، ہندی میں تمام علوم پر عبور رکھتا ہو۔ کوئی ہندو بھی اس سے سوال کرے تو اسے دقت، جواب دینے میں دقت نہ آئے۔ جو ان کے پجاری ہیں وہ نہیں رک سکتے ہم سے، وہ بعض دفعہ سوالات الٹا ایسے کر دیتے ہیں کہ ہم جیسے ان کے سامنے ہندی میں یا ان کے اپنے مذہب میں ہم جیسے ان کا جواب ہی نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم نے تو اسلام کے مطابق جواب دینا ہے نا، لیکن وہ اپنے عقیدے کے مطابق جب بات کرے تو ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ جو عام ان کے پجاری ہیں جنہیں بامل کہتے ہیں، یا میرے ذہن سے نکل گیا، جب ان کے پجاری کہہ دیا، جو ان کے مندروں میں خدمت گزار ہوتے ہیں، بڑے پجاری، چھوٹے پجاری، گرو کے چیلے وغیرہ، ان کے جو گرو ہوتے ہیں وہ بڑے عالم ہوتے ہیں، اور وہ تو عام آدمی کو بات نہیں کرنے دیتے۔ احمدی شاہ کو تو چبل کو پتہ ہی نہیں، یہ مسلمانوں سے پھٹا ہے، اسے قرآن کا پتہ ہی نہیں۔ اور اردو بھی وہ بھی گزارے لیک بولتا ہے۔
اسی طرح اور لفظ ہے مز، منز و مز خلا، ربا حاشا، من عدا، فی، فاضریہ فی عام لفظ ہے، فی الارض، والسماوات فی الارض، فی السماوات وما فی الارض، فی کلا، فی کا معنی میں، اور یہ فی بھی حروف جار میں سے اپنے اسم کو آخر میں یہ زیر دے گی، زیر، فی اللہ ہے اللہ، جب اللہ پہ فاضریہ فی آئی، الف گر گیا اور یا کی ساکن بھی ختم ہو گیا، صرف فی اللہ اکٹھا بن گیا، فی اللہ، پتہ چلا کہ ہا کے نیچے زیر کیوں آئی؟ فی کی وجہ سے، فی کی وجہ سے۔ اسی طرح من دونی، لفظ ہے دونا، لیکن جب من آیا گا تو دونی بن گیا، دونی، آگے اللہ کے ساتھ ملا تو من دون اللہ، جو تو بھی بولا تھا، میں نے بھیجا تھا، وہ لکھا بھی غلط تھا، من دونی لکھا تھا، نون زیریہ نہیں، پھر آگے نیلا لکھا تھا، ایسے نہیں ہوتا، نون زیر نہیں ہے، نون زیریہ نہیں، نون زیر نہیں، آگے نیلا، من دون اللہ، یہ نون کے نیچے زیر کیوں آئی؟ میم کی وجہ سے، من الارض، دواد کے نیچے زیر تو الارض زمین ہے، اور من الارض کیوں ہوا؟ من آیا، من آنے کی وجہ سے ارضی ہو گیا، یہ حروف ہیں، یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے، اور یہ پورے قرآن میں اسلوب ہے، ہم اس اسلوب سے نہیں ہٹتے، ان حروف تہجی کے علاوہ کوئی اور حروف نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو صورتوں پہ حروف مقطعات آئے ہیں ان کے ترجمے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ میں نے الف لام میم اور الف لام را کا آپ کو بتا دیا ہے، کیونکہ ابھی تک میری صورت اپنا بقرہ ہوئی ہے، سورہ فاتحہ میں تو ہی نہیں، سورہ بقرہ ہوئی ہے، اور دوسری صورت آل عمران چل رہی ہے۔ آل عمران میں بھی الف لام میم ہے، جس کا ترجمہ یا جس کا مفہوم میں اپنے ورڈز میں بتا چکا ہوں، اور ساتھ کہتا ہوں واللہ عالم بالصواب ورسولہ، سب سے زیادہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول اس کے علوم کو جانتا ہے۔ جو ہمارے اساتذہ نے، ہمارے باپ داداؤں نے عربی کے اسلوب کے مطابق ہمیں بتایا، وہ ہم نے بتا دیا، عربی کے اسلوب کے مطابق، باپ دادوں کے اسلوب کے مطابق نہیں، عربی کے اسلوب جو ہم جانتے ہیں۔ یہ چیزیں میں بتا رہا ہوں نا، آپ کو بتا رہا ہوں، تو میں عربی کو کچھ نہ کچھ جانتا ہوں، فل نہیں، اور عرب والوں میں رہ کر بھی ہم نے دیکھا ہے، وہ بھی ہماری عربی کو غلط نہیں کرتے، کیونکہ وہ اہل زبان ہیں۔ ہمیں اسی پر فخر ہے کہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ساتھ عربی بولتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں انت پاکستانی، ہم کہتے ہیں نعم، پھر کوئی چیز مانگنی ہو، سوال کرنا ہو تو پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ، تو وہ تو چلو عربی کا بات ہے، جب عربی کوئی ہوگا تو اس کے ساتھ عربی بولیں گے نا، لیکن انہوں نے کبھی ہماری عربی کو غلط نہیں کہا۔ یہ پہلا تو واحد بندہ ہے، عرب والوں نے بھی ہماری عربی کو کبھی غلط نہیں کہا، پہلا تو بندہ ہے کہ جس کو عربی آتی ہی نہیں، اور احمد عیسیٰ کی عربی کو تو پکڑتا ہی نہیں۔ چلو اتنا تو اعتراف کیا نا کہ آپ کو کچھ عربی آتی ہے، تو احمد عیسیٰ کو نہیں آتی، تو چبڑ ہے نا، چلو کچھ نہ کچھ تو چبڑ مانا نا، امید ہے آئندہ بھی مان جائے گے، باقی الفاظ بھی انشاءاللہ پکڑیں گے کہ الملائکہ کو کس طرح پڑھنا ہے۔ وہ لفظ ہے للملائکہ کو کس طرح پڑھنا ہے، لی الملائکہ، جی آپ کو بتا رہا ہوں، احمد عیسیٰ تو اس کا اہل ہی نہیں، نہ ہی وہ اس پر عمل کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ہے تکبر میں، اور جو تکبر میں ہوتا ہے وہ زیادہ غلطی مارتا ہے، وہ ہے کرشنا۔ اور کسی ہندو کو کہو کہ اس کے کرشنا جو ہے، تو اسے کرشنا والے سوال پوچھے، اس کو جواب پھر نہیں آنے، کرشنا والے سوال کو ہندو شروع کر دے نا تو پھر اس نہیں آنے، میں کرشنا کو جانتا ہی نہیں،
میں رام کو جانتا ہی نہیں، میں بھگوان کو جانتا ہی نہیں کہ ان کا بھگوان کیسا ہے، وہ 4 ٹانگوں والا ہے، 10 ہاتھوں والا ہے، ہاں شیروں والی ماتا ہے، گیدڑوں والی ماتا ہے، میں ان کو نہیں جانتا، میں کیوں اس پنگا لوں جب میں جانتا ہی نہیں۔ یہ گاؤں ماتا ہے، یہ اپنا بیل پیتا ہے، جب میں ان کو جانتا ہی نہیں، مجھے کیا، مجھے یہ پتہ ہے کہ ان کی کالی ماتا ہے، شیروں والی ماتا ہے، گدڑوں والی ماتا ہے، گاؤں ماتا ہے، اور 3 کروڑ کے قریب خدا، 3 کروڑ کے قریب خدا ہیں، ان کے نام بھی نہیں آتے لوگوں کو۔ تو خیر ہندوستان میں رہتا ہے اس لیے تجھے زیادہ پتہ ہے۔ تو چلو میرے سوالات تو آپ کے لیے مشکل ہے، احمد عیسیٰ کے لیے مشکل ہے، رفت ہے جی احمد عیسیٰ کے والد سیکھ کے میں نے جیل نہیں ہونا، تو نہ مجھے کوئی شوق ہے جیل ہونے کا، نہ مجھے کوئی شوق ہے آپ کے مشورے پر عمل کرنے کا، ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ کرشنا کے سوال تو ہم ہی پوچھ لو، پتہ چل جائے گا کیا کہتے ہیں یہ گھوڑا، جس طرح تو نے مثال دی، یہ گھوڑا اور گھوڑے کا میدان، پتہ چل جائے گا احمد عیسیٰ کس حیثیت میں ہے، احمد عیسیٰ کے ساتھ کیا بھاؤ بکتی ہے، کیا بھاؤ بکتی ہے، پتہ چل جائے گا آپ کو کتنا علم رکھتا ہے۔ کرشنا کے سوال پوچھ لو، وہ جو کرشنا ہے، رام ہے، بھگوان ہے، جو بھی ہے پوچھ لو، وہ ہے تو پاکستان کی چٹ، اس لیے ہم پاکستان کی چٹ کو اردو سے پکڑتے ہیں۔ آپ تو صحیح اردو نہیں جانتے، زیادہ ہندی جانتے ہیں، تو میں یہی تو کہتا ہوں کہ اردو کے لفظ بھی اسے نہیں آتے، اردو کے الفاظ بھی نہیں آتے، کیونکہ ہے وہ گاؤں کا، پیچھے سے اجاڈ گاؤں کی جانتا ہے نا، گاؤں والے جن کو لفظ بالکل نہیں آتے اور ہوتے ہیں وہ ہم انہیں کہتے ہیں جانگلی، جہل، جن کو صحیح تلفظ بولنا ہی نہ آئے، بڑی مشکل سر، یہ وہ اصل جانگلی ہیں، قومیت کے لحاظ سے آرائی ہیں، لیکن پتہ نہیں کون محمد تھا، محمد کے فلٹر سے آ گئے۔ یہ بھی ابھی اپنا سوال کرشنا ہے، وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، میرے سوال کا تو جواب نہیں دے سکتا، اور یہ میں نے حل بھی کر دیا ہے کہ محمد، عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی، اس کے تو خلاف ہے، اس کے احمد عیسیٰ پکا خلاف ہے۔ نبا صاحب سنو، اور اس نے پہلے اعلان یہ کیا ہے کہ وہ تمہارا نبی نہیں، یعنی پاکستانیوں کا، اردو بولنے والوں کا، پنجابی بولنے کا وہ نبی نہیں۔ یہ تو ہم ہے کہ اس کی بات نہیں مانی، اب اس نے کہا کہ وہ تمہارا نبی نہیں، جب ہمارا نبی نہیں اس کے کہنے پر تو اس کا نبی بھی نہیں، لہذا محمد کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کو نہیں مانتا، ہم نے انکار نہیں کیا، ہم مانتے ہیں، لہذا جس محمد کے فلٹر سے ہے وہ عرب والا نہیں، یہ آپ نے پوچھنا ہے۔ آپ زیادہ اس کے ماننے والے ہیں نا، جو عقیدت رکھنے والے ہیں، وہ سوال کر سکتے ہیں، اور یہ سن کے پہلے صبا 7 کے اوپر جو اس کے چیپٹر ہیں نا، کچھ ویڈیوز، وہ سن کے کہنا کہ جناب آپ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، عربی محمد اپنا رسول اس کو مانتے نہیں، نبی مانتے نہیں، تو پھر آپ کس کے اپنا فلٹر سے ہیں؟ اور پورے قرآن پاک کے اندر فلٹر لفظ ہے ہی کوئی نہیں، توئے سے خاتمہ، توئے سے لفظ ہی کوئی نہیں پورے قرآن میں۔ اب یہ اوپن سا لفظ کہتا ہے میں محمد کے فلٹر سے ہوں، توئے کا لفظ ہی کوئی نہیں، یہ قرآن پاک کو کس نے بدلا؟ تم بھی الزام لگا رہے ہو کہ مسلمان بدلتے ہیں، ترجمے سے کون بدلتا ہے؟ ترجمہ سادہ سیدھا ترجمہ کر دیا، ہاں تشریح میں کوئی ڈنڈی مارتا ہے تو وہ آپ پکڑ لیں، میں تشریح ابھی نہیں کر رہا، سادہ ترجمہ بیان کر رہا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جناب آپ ڈنڈی مار رہے ہیں۔ آپ کے پاس فتح محمد جلندری کا انڈیا میں زیادہ مقبول ہے، وہ ترجمہ لے لے، ذاکر نائک نے بھی کوئی ترجمہ کیا ہوگا، نہیں تو اس کا ترجمہ سن لے، اور کس کا آپ کو پسند ہے ترجمہ لے لے تو ذرا پڑھو۔ کہ آپ صرف نفرت ہی کرتے ہیں قرآن سے،
پھر اس کا کوئی علاج نہیں، پھر کوئی علاج نہیں۔ ہاں مسلمانوں نے، مسلمٹوں نے ترجمے کیے ہیں، اور احمد عیسیٰ نے یہ تصور غلط دیا ہے کہ ترجمہ کرنے سے دوسرا قرآن وجود میں آتا ہے۔ ہاں یہ غلط، کسی نے ترجمے کو قرآن آئی تک نہیں کہا۔ یہ پہلی دفعہ اصطلاح قرآن سے نفرت دلانے کے لیے احمد عیسیٰ نے بولی ہے، احمد عیسیٰ نے بولی ہے، اور اس نے حروف تہجی کی دھجیاں بھی اس نے اڑائی ہیں، لیکن اللہ اس کی بھی دھجیاں اڑائے گا، جس طرح قرآن پاک کے حروف تہجی کو اس نے بدلا ہے۔ اور حروف تہجی جو میں نے بیان کیے ہیں قرآن کے اسلوب کے مطابق، پورے قرآن میں یہی الفاظ ہے، قرآن پاک میں یہی الفاظ ہے، اور انہی الفاظ پہ 28 الفاظ پہ 29واں لفظ ہی کوئی نہیں قرآن پاک کے اندر۔ اسی پر قرآن پاک کا اسلوب ہے، اسی الفاظ پر قرآن پاک کا ترجمہ ہے، اسی اسلوب کے مطابق قرآن پاک کی گرامر ہے، اور قرآن پاک کی گرامر کے مطابق تمام بڑے بڑے لچھے دار مبلغ، مفسر، بڑے بڑے ادیب، ادباء، بڑے بڑے فقیہ، بڑے بڑے محدث قرآن پاک کی گرامر کے تحت ہے۔ قرآن پاک کی گرامر ایسی گرامر ہے، قرآن پاک کا قانون ایسا قانون ہے، یہ ہماری شومیہ قسمت ہے۔ میں پہلے بھی کہتا ہوں، پہلے تو آپ نے انبیاء کا وہ غلط بیان کیا کہ علماء نے مخالفت کی، وہ قرآن پاک سے میں نے ثابت کیا علماء نے نہیں، جو دولت مند تھے وہ انبیاء کے مخالف رہے، انبیاء کو قتل کرانے والے بھی ہوئی، پیسے والے، دولت والوں نے۔ سورۃ اعراف ساری دوبارہ آپ پڑھ لو، اگر آپ کو احمد عیسیٰ کا ترجمہ وہ پڑھ لو، غلط نہ کیا ہو۔ قال المالا کا میں اس کا سنا ہے، وہ قال المالا کا مطلب ترجمہ جو ہے نا، یعنی مفہوم معنی وہ بیان ہی نہیں کر رہا تھا۔ میں نے سنا کل پرسوں اس کا یہ بھی بیان نہیں سنا ہے۔ تو تجھے سردار کہتے ہوئے، نمبردار کہتے ہوئے، آخر تیری زبان سے جلتی ہے، کہہ دے قال، کہا سرداروں نے، کہا نمبرداروں نے، کہا ذمہ داروں نے، کہا دولت والوں نے کہ اے شعیب، اے اپنا موسیٰ، اے عیسیٰ، ہم تجھے نہیں مانتے۔ یہ کہا کنہوں نے؟ دولت والوں نے، علماء نے نہیں، علماء نے نہیں۔ قرآن پاک کے اسلوب سے میں نے بیان اپنا ثبوت پیش کیا، لیکن اس کا جواب دینے کے بجائے آپ ادھر حروف تہجی سیکھو۔ اور مجھے پتہ ہے حروف تہجی قرآن پاک کے کتنے ہیں، اور حروف تہجی کو کس طرح پڑھنا ہے۔ سا کو سا پڑھنا ہے، طا کو طا پڑھنا ہے، تا کو تا پڑھنا ہے، زال کو زال پڑھنا ہے، زا کو زا پڑھنا ہے، سین کو سین پڑھنا ہے، صاد کو صاد پڑھنا ہے، کاف کو کاف پڑھنا ہے، قاف کو قاف پڑھنا ہے۔ یہ بھی حروف مجھے پتہ ہے، یہ حروف تہجی ہیں، ان کی ادائیگی بھی مجھے پتہ ہے۔ سا کہاں سے نکالنا ہے، سین کہاں سے نکالنا ہے، زا کہاں سے نکالنا ہے، زوا کہاں سے نکالنا ہے، دواد کہاں سے نکالنا ہے، زال کہاں سے نکالنا ہے، یہ مجھے پتہ ہے۔ اس لیے تو آپ بھی کہہ رہے تھے آپ کا عربی کے ساتھ تھوڑا سا لہجہ ملتا ہے، تو ٹھیک ہے، لہجہ ملتا ہے تو یہی تو قرآن ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن کو عرب کے لہجوں پہ پڑھو، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، قرآن کو عرب کے لہجوں کے اوپر پڑھو۔ اور جب ہم وہاں جاتے ہیں تو کوئی بھی عربی ہمیں غلط نہیں کہتا، کوئی بھی۔ نماز پڑھا دیتے ہیں، کئی دفعہ سفر پہ ہوتے ہیں نا ادھر ادھر، تو راستے میں مساجد ہیں انہوں نے بنائی ہوئی، تو ہماری گاڑی کھڑی ہو جاتی، آتے تھے تو کہتے تھے کوئی جماعت کرانے والا، تو میں پڑھا دیتا تھا، نماز پڑھاتے تھے، وہ پیچھے آرام سے مغرب کی نماز پڑھ رہے، عشاء کی پڑھ رہے میرے پیچھے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ قرآن غلط پڑھتے ہیں، قطعاً نہیں کہا، اور امید ہے آپ بھی نہیں کہیں گے، آپ بھی نہیں کہیں گے۔ یہ قرآن کا اسلوب یہی ہے کہ عرب کے لہجے پہ پڑھا جائے،
سکون سے پڑھا جائے. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، غلط بیانی نہ کرو. غلط بیانی سے قرآن کا ترجمہ بدلتا ہے، قرآن کا مفہوم بدلتا ہے. قرآن کو کہیں کا کہیں تم لے جاتے ہو تو ہو سکتا ہے کہیں اللہ، وہ اللہ، یہ اللہ نہیں، کائنات نہیں جس کو تمہارا یقین بیٹھ گیا ہے، یہ اللہ نہیں، وہ اللہ جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے. تمہارا بھی جس طرح تم نے قرآن پاک کو بدلا، تمہارا ہی کچھ نہ بدل نہ دے. اس لیے نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ قرآن کو عرب کے لہجے میں پڑھو. احمد عیسیٰ کو تو ہوا ہی نہیں لگی عرب کی. یہ پہلے مرزائیوں کے پاس رہا، ان سے پھٹا، پھر کوئی اہل حدیث کچھ بن گیا، اہل حدیث سے پھٹا تو پھر مرزائی بنا رہا، مرزائیوں کے ویزے پہ باہر چلا گیا، باہر جا کر اس نے اپنا نام احمد عیسیٰ رکھا لیا. ہسٹری، یہ ہسٹری ہے، نہ میری نہ تیری، احمد عیسیٰ کی. یہ ہسٹری احمد عیسیٰ کی ہے. اور اصل نام ادیب نذیر یا عدیل نذیر ہے، اور محمد کے فلٹر سے ویسے ہی بن گیا جس کا دنیا کائنات میں کوئی تصور ہی نہیں. آپ صحیح سمجھتے ہیں؟ اگر آپ صحیح سمجھتے ہیں پھر آپ پر بھی حیف ہے، حیف ہے. یہ فلٹر لفظ کہاں سے نکلا ہے یہی پوچھ لو. باقی باتیں انشاءاللہ پھر ہوں گی جب آپ کوئی سوال بھیجیں گے. امید ہے کہ میری بات کافی حد تک اب تین ویڈیو میں یہ مکمل ہوئی ہے، سمجھ آ گئی ہوگی. تو نہ سمجھ آئے تو میرا کیا بگڑنا ہے، نہ کچھ قرآن کا بگڑنا ہے، نہ ہمارے رب کا بگڑنا ہے. وہ عرش عظیم کا مالک ہے، وہ کرسی والا ہے، وہ ہمارے پاس بھی رہتا ہے، وہ کرسی پہ بھی رہتا ہے، وہ عرش پہ بھی رہتا ہے، وہ ہر جگہ رہتا ہے. یہ ہمارا رب ہے، اس کو ہم کسی ایک جگہ پابند نہیں کر سکتے. یہ مقام تو نبی علیہ السلام کے لیے ہیں. وہی لا مکان کے مکی ہوئے، یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے. وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش وہ تخت نشی ہوئے. یعنی ہمارے آقا، ہمارے نبی، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش وہ تخت نشی ہوئے. یہ ہے محبوب خدا، یہ ہے محبوب خدا جن کے ہیں یہ مکان. وہ خدا ہے جس کا مکان ہے. ہم تو خدا کا مکان ہی نہیں مانتے، خدا کو ایک جگہ پابند ہی نہیں کرتے. عرش پہ چڑھا کے بٹھانے والا بھی احمد عیسیٰ، کرسی پہ بٹھانے والے بھی احمد عیسیٰ. ہمارا رب ہمارے پاس ہے، ہمارا رب ہمارے پاس ہے. اور اسی رب کی مدد سے جو قرآن کا اسلوب ہے وہی بیان کرتے ہیں. ہم قرآن کے اسلوب سے نہیں ہٹتے. حروف تہجی بھی قرآن کے اسلوب کے عین مطابق بیان کرتے ہیں. احمد عیسیٰ کے حروف تہجی کو ہم نے بھاڑ میں کیا کرنا ہے، ڈالنا ہے، یا احمد عیسیٰ کو بھاڑ میں ڈالنا ہے، بھاڑ میں خود جائے، اس کے حروف تہجی جائیں. ہمیں اس کی کیا، وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جاہل آدمی ہے، ہمیں پتہ ہے اردو بھی نہیں جانتا، کہے گا پاکستانی چٹ. تیرے سے زیادہ ہم جانتے اس کو. تو ہندوستانی چٹ، وہ پاکستان ہمارے ملک کا چٹ، اس تیرے سے زیادہ اس کو ہم جانتے ہیں. اس لیے اس کے تلفظ کو بھی ہم ہی پکڑتے ہیں، تلفظ کو بھی ہم ہی جانتے ہیں، اور ہمیں جانتے ہیں کہ وہ کتنے ہم ہیں. وہ ہمیں جانتا ہے کس طرح ہم اس سے پیش آ رہے ہیں، اور ہم اسے جانتے ہیں کہ ہم نے اس سے کس طرح پیش آنا ہے. جو کچھ اس نے اور اس کے باپ نے یہاں گول کھلائے ہیں وہ ہم جانتے ہیں. احمد عیسیٰ کو ہم جانتے ہیں جتنا کو وہ نبی ہے، اور اس نے نبوت کا جو ڈھونگ رچایا ہے اس ڈھونگ کو ہم جانتے ہیں. تم نہیں جانتے، نہ ہی تم جان سکتے ہو. آپ ہندوستانیوں کو جانتے ہوں گے، ہندوستانیوں سے آپ کا پالا پڑتا ہوگا. وہ آپ سے حسن سلوک کس طرح کرتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، اس کا حسن سلوک ہمیں پتہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں.
اس کا حسن سلوک ہم جانتے ہیں، اس کے باپ کا رہن سہن ہم جانتے ہیں، اس کی ماں کا کردار ہم جانتے ہیں، اس کے خاندان کا کردار ہم جانتے ہیں، اس کے بھائیوں کا کردار ہم جانتے ہیں، تو ہم کچھ بھی نہیں جانتے، تو صرف عقیدت مان دو نا. تو ہمیں تو پتہ ہے نا کہ چٹ ہے، چٹ، پاکستانی چٹ، پاکستانی چبل، یہ ہمارا ہی ہے، ہم بھی پاکستانی، ہم چٹ ہیں پر پاکستان کی خدمت کرنے والے، پاکستان کے وفادار، پاکستان کے ساتھ نبھانے والے. یہ ہے چٹ پاکستان کے مخالف، پاکستانیوں کے خلاف بھونکنے والا، پاکستان کی حکومت کے خلاف بھونکنے والا، آرمی کے خلاف بھونکنے والا، اور پھر سب سے بڑی بات اسلام کے خلاف بھونکنے والا، مسلمانوں کے خلاف بھونکنے والا. ہمیں کتا کہتا ہے بھونکو بھونکو، آپ سب سے زیادہ بھونکتا ہے کہ مجھے نبی مان لو. ہم تو اسے کتے سے بھی زیادہ نیچے والا درجہ دیتے ہیں. نبی تو بہت اونچی شے ہے، بہت اونچی شے. ایک ذلیل سے ذلیل کتا ہے نا، وہ بھی نبی کا عاشق ہے. مغولوں کا کتا، وہ عیسائی پادری نے گستاخی کی نا، تو زنجیر توڑا کے عیسائی پادری کو پڑ گیا، گلے سے پکڑا. حالانکہ شکاری کتا شکار کی طرف جاتا ہے، کسی بندے کو نہیں کاٹتا. جب شکاری کتے نے دیکھا کہ یہ نبی علیہ السلام کا گستاخ ہے، تو زنجیر توڑا کے شکاری کتے کو اپنا عیسائی کو پڑ گیا. شکاری کتا اور چھوڑا. اس وقت لوگ مارنے والے، پیٹنے والے، اس کو چھڑانے والے چھوڑا ادھر اس وقت جب عیسائی پادری بھی مر گیا اور کتا بھی مر گیا. نبی کے تو کتے بھی عاشق ہیں، یہ کتوں سے بھی ذلیل ہے. محمد کے آج تک مخالفت کرتا رہا، لیکن شیطان کی طرح کسی نے اسے انگل لگائی کہ تو کہے میں محمد کے فلٹر سے ہوں، اس لیے میں نے وہ پردہ چاک کر دیا نا، کہ پہلے تو اس محمد